न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम रंगे सुखन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल ज़िरमानी। और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो कि ना सिर्फ समाजी, मजहबी, सियासी और मुआशरती प्रोग्राम्स लेके आता है, बल्कि ख़ास तौर पे इसके ज़रिए हम अदब जो है उसकी भी खिदमत में मसरूफ़ हैं। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी अदबी शख्सियात आ चुकी हैं, हम उनके इंटरव्यू कर चुके हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो आज हमारे साथ हमारी मेहमान शायरा हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा आसनात कमल साहबा, उनसे आज हमारा मुकालमा होगा, बातचीत होगी उनके शेरी पस मंज़र के हवाले से और उनकी तख्लीक़ात के हवाले से, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से, उनका सफ़र जो है, उनकी जो ख़िदमत है उसके उस पे हम बातचीत करेंगे। आप नामवर शायरा हैं और मेन स्ट्रीम की शायरा हैं, अदीबा, अफ़साना नगार, कॉलम नगार और जो असनाफ़ सुख़न जिनमें उन्होंने तब आज़माई की है, वो कॉलम नगारी है, तनकीद और तहक़ीक़ है, अफ़साने, नॉवलट, ग़ज़ल और नज़्म जो है उनकी जो किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं और शेरी हलकों में उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी किताबों को पज़ीराई जो मिली है। उनकी पहली किताब जो है वो 2003 में शायरी की किताब जो है वो शाया हुई, पानियों का फूल। बहुत खूबसूरत किताब है, मैं आपको साथ-साथ दिखा भी सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी है। ये देखिए ज़रा, ये जो किताब है, पानियों का फूल, ये 2003 में शायरी की किताब मंज़र आम पर आई। उसके बाद ख्वाब और इनकलाब कॉलम है, ख़ास तौर पे उनमें जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनके हवाले से ये उनकी किताब जो है ख्वाब और इनकलाब, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और उसके अलावा इंतज़ार है, वो 2009 में छपी, अफ़साने हैं, वो मेरे पास नहीं है। और उनकी एक किताब है, तनकीद और तहक़ीक़ है, सहरा की हथेली पे दिया। देखिए उनकी 5 किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। पांचवी किताब मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, आंख में पानी रहने दे। जी, जी। तो ये 2015 में छपी थी। तो इसके बाद अभी 3-4 किताबें तैयार हैं और छपने के लिए, खुदा करे वो भी जल्द मंज़र आम बिल्कुल। पे और आपके नॉवलेट हैं 4 असलीबे वक़्त, तलाश। 4 नॉवलेट हैं। जी, जी, ये फिरनी। मुख्तलिफ रिसालों में अखबारों में छप चुके हैं सारे के सारे। आसनात कमल साहिबा जो हैं ये पिछले कुछ तकरीबन 30-35 साल से शेरी मैदान में अपना जो सिक्का जो है वो जमाए हुए हैं और खुदा ने जो उन्हें बरकत दी है, कुव्वत दी है। मैं समझता हूँ कि जो तख्लीक़कार है वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो, वो अपना आप मनवा लेता है क्योंकि जो तख्लीक़ होती है लोग उसको पहचानते हैं। और हमें जो अपने मसीही शुरा कराम हैं और शायरात हैं उन पे फ़ख्र है, क्योंकि उनकी वजह से एक बहुत बड़ी पहचान है और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। दुनिया में बहुत सारे जो मुआशरे हैं, वो अपने शायरों, अदीबों की हिफ़ाज़त करते हैं, उनके लिए काम करते हैं और उन पे सरमायाकारी करते हैं क्योंकि ये तख्लीक़ का काम जो है ये किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल है। आसनात कमल साहिबा जो है मैं उनको ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे याद है कि 2001 में जब मैं काहिन बना और 2001 से 2008 तक का अरसा जो है ये मैं लाहौर में था। सिर्फ़ 2 साल के लिए उसमें सियालकोट मेरी तब्दीली हुई। तो ये वो वक़्त था जब मेरी किताबें भी मज़र आम पर आ रही थीं और आसना साहिबा जो है ये जो जब उनकी तकरीब रूनमाई होती तो उनमें उनको मैं दावत देता था, वो मज़ामीन भी मुझ पे पढ़तीं और फिर उसको बाद में अखबार में कॉलम की शक्ल में भी भेजतीं। पहले जहाँ पे रहती थी उनका घर, वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ और अभी 2017 में उनसे मुलाकात हुई। अभी एक नई जगह पे वो रहती हैं। तो वहाँ पे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनके घर की है, जब उनसे 2017 में मैं काफ़ी तकरीबन 10 साल के बाद जब गया पाकिस्तान। तो वो बहुत यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें जो आज हम ताज़ा करेंगे। तो हम मोहतरमा आसनात कमल साहिबा को नामवर शायरा और दीबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर।
बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी पुरानी यादें ताज़ा की हैं और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी ये कल की बात है। हालाँकि लेकिन ये इस मोहब्बत की वज़ह से है जो हमारे दरमियान में है और खुदावंद इसको कायम रखे। और अदब का रिश्ता जो है वो तो बहुत बड़ा रिश्ता है हमारा, कलम का रिश्ता जो है। और हम एक-दूसरे को जानने का, एक-दूसरे को पहचानने का। और अब ख़ास तौर पे मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है, जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ। और आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने अदब की जो शम्मा रोशन की है और इसकी जो लौ है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। और इसका नाम और जिस तरह से आप लोगों को अपने राइटर्स को जिस तरह से आप आगे लाते हैं और उनके इंटरव्यूज़ और उनके बारे में दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं ये चीज़ें। ये बहुत बड़ा काम है और आपने ये बहुत ही अच्छा सिलसिला शुरू किया है। मैं ज़ाती तौर पे इसके लिए आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आपने मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये बहुत तरक्की कर रहा है और मुझे यकीन है कि नेटवर्किंग के मैदान में ये बहुत आगे जाएगा। और आप सबको, आपकी सारी टीम को, ये सारे जो काम कर रहे हैं आप लोग, आप सबको बहुत मुबारक हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। आपने आज मुझे दावत दी है ताकि मैं दोस्तों से बराह रास्त जो है वो अपनी बात कर सकूँ। जी, जी, बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। बहुत सारे लोग जो हैं हमें सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करते हैं, ख़ासतौर पे इस वक़्त फ़ेसबुक पे भी और कमेंट्स भी करते हैं। तो आज एक बड़े फ्रेंडली माहौल में आपसे बातचीत होगी, आपके शहरी सफ़र के हवाले से। तो सबसे पहले जो नाज़रीन जो शायद वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो तख़्लीक़ात हैं, उनके हवाले से, किताबों के हवाले से जानते हैं। लेकिन थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ अपने पस मंज़र के बारे में कि कहाँ पैदाइश हुई और फिर अपनी तालीम के हवाले से, अपने जो फ़ैमिली है उसके हवाले से कुछ बताएँ और फिर जो शायरी जो है ये कब शुरू हुई? तो थोड़ा-सा ये ज़रा स्टार्ट लीजिए। जी। शायर कहते हैं कि बनाया नहीं जाता, पैदाइशी होता है। मुझे जब स्कूल में थी 5वीं, छठी, 7वीं में, तो हमारे स्कूल में एक एक बहुत अच्छी रवायत थी, एक बड़ा अच्छा अदबी सिलसिला था, बज़्म-ए-अदब के नाम से होता था और तकरीबन सभी स्कूलों में होता था। तो हम गाँव में तो गाँव में भी मतलब ये सिलसिला चलता, गाँव में लाइब्रेरी भी थी। तो मेरी वालिदा मोहतरमा जो कि खुद भी टीचर थीं और वालिद साहब खुदा के खादिम थे, पास्टर थे। तो मेरी दादी जो थी वो भी टीचिंग छोड़ के खिदमत की तरफ आईं। तो इस तरह एक पढ़े-लिखे घराने में और खुदावंद से प्यार करने वाले लोगों में भी और अदब से, आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले लोग। मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने को और इसको आर्ट को और स्कूल में बज़्म-ए-अदब करवाने के हवाले से वो बड़ी सरगर्म रहती थी। तो मेरे अंदर भी एक दिलचस्पी पैदा हुई और बहुत ही मतलब शायद छठी या 7वीं क्लास में थी जब बज़्म-ए-अदब में मैं बहुत भरपूर शिरकत करती और 7वीं क्लास में तो मैंने बाकायदा कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। और जब मैं 8वीं में गई तो मैं बाकायदा अपने स्कूल में ड्रामे जो थे वो डायरेक्ट करती और एक्टिंग भी करती, उनमें गाती भी और अदाकारी भी करती और करवाती भी। और वो इतने ढेर सारे काम जो मुझे खुद कभी-कभी हैरत होती है कि मैं इतनी टैलेंटेड होती थी कि मैं इतने ढेर सारे काम करती थी। लेकिन ये खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। उसने ये मतलब ज़हन इस तरह बनाना शुरू किया कि आगे चल के फिर जब मैं 9वीं में गई उस वक़्त हम बैतबाज़ी किया करते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने शेर जो थे इकट्ठे करने और वो शायरी में दिलचस्पी मेरी बढ़नी शुरू हुई। तो पहली नज़्म जो थी वो मैंने मैट्रिक में लिखी और वो मैंने बाकायदा रिसाले में भेजी और वो छप भी गई। और यहाँ से मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई कि मैं मतलब लिखूँ। तो फिर उसके बाद ख़ैर ये तो एक प्रोसेस चलता है। लेकिन चूँकि घर में एक माहौल था ऐसा, अखबार भी आती थी, किताबें भी थीं, रिसाले भी थे और मतलब पढ़ने-पढ़ाने वाले सारे लोग थे। तो इस वज़ह से मेरा रुझान जो था वो इस तरफ बहुत ज़्यादा रहा। बाकी बहन-भाइयों का तो इतना नहीं लेकिन मेरा जो था ख़ास तौर पे, तो वो दादी, अम्मी के पास बहुत ज़्यादा किताबें थी और मैं अक्सर पढ़ती रहती थी। और उसी से फिर जब गाँव से जब मैट्रिक कर लिया मेहता सूजा मेरा गाँव है। नारंग मंडी और बद्दोमल्ली जो है
اس کے درمیان میں ہے. اب لوگ جانتے ہیں ان جگہوں کو, ناروال کو, اور ناروال سے لاہور کے درمیان میں یہ ہمارا گاؤں ہے, مہتا سوجا. تو یہاں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا, خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے, اور یہیں ابتدائی تعلیم بھی ہوئی. اور پھر اس کے بعد میٹرک جو ہے وہ میں نے نارنگ میں کیا. تو بہن بھائی میرے 4 بہنیں اور 2 بھائی. تو سبھی خدا ان کا شکر ہے پڑھے لکھے ہیں, اپنے اپنے جابس پہ ہیں, شادی شدہ ہیں, اپنی اپنی زندگی کے مسائل میں ہیں. تو والدہ محترمہ تو اب اس دنیا میں نہیں, خدا ان کے پاس ہیں. والد محترم ابھی حیات ہیں, اور بہت خوش ہوتے ہیں اس بات کے لیے. تو اس کا آگے چلنے کا اس کا جو سلسلہ تھا وہ گاؤں میں تو نہیں ہو سکتا تھا. تو جب میں مزید اسٹڈیز کے لیے لاہور آ گئی, اپنے بھائی جاب کرنے لگ گئے, میں بھی پڑھائی کے لیے جاب کے لیے جب لاہور آ گئی تو آگے پڑھنا شروع کیا. تو باقاعدہ میں نے کالج میں تو داخلہ نہیں لیا, لیکن میں پرائیویٹلی, کیونکہ اس کے لیے تعلیم تو خیر ہر چیز کے لیے ضروری ہے اور وہ میرا شوق بھی تھا. لیکن کچھ حالات ایسے رہے اس زمانے میں بھی کہ باقاعدہ کالج یونیورسٹی میں تو نہیں گئی, لیکن پرائیویٹلی پھر میں نے پڑھا. یہیں میں نے ایف اے کیا لاہور میں, پھر گریجویشن کی, پھر اردو فاضل میں بھی میں نے گریجویشن کی. اور اس طرح کرتے 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 پھر شاعری کے حوالے سے مجھے سب سے پہلی جو میری ملاقات ہوئی وہ ڈاکٹر کمل فیروز سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ابتدائی استادوں میں سے ڈاکٹر کمل فیروز جو ہیں, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا. اور ایک مشاعروں میں جانا, اور پھر مطلب اپنا کلام بھی پڑھنا اور کلام دکھانا, اور پھر رسالوں میں بھی کلام چھپنا شروع ہوا. تو ایک نام جو تھا وہ شاداب میں بہت زیادہ, میں ہر مہینے تقریباً میری کوئی غزل یا نظم جو تھی وہ چھپتی تھی. تو لوگوں میں پہچان ہوئی. تو ہر چیز کو ایک وقت درکار ہوتا ہے, اور سیکھنے کے لیے بھی. تو خداوند کا شکر ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نے پھر جی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور پھر 1995 میں 94-95 مجھے خداوند نے مجھے اپنی طرف قائل کیا, کیونکہ گھر میں ماحول ایسا تھا. والد صاحب پادری صاحب تھے, دادی محترمہ مبشرہ تھیں, میری والدہ بھی ٹیچنگ کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے خدمت بھی کرتی تھی. تو میں بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے میں باقاعدہ بائبل کالج میں داخلہ لے لیا. تو وہاں میں نے 2 سال سیمنری کی اس کی, خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے. پھر یہ سلسلہ جب آگے چلا تو خیر خداوند کا شکر ہے, وہ اپنی مرضی سے بندوں سے کام لیتا ہے. میں نہیں جانتی میری زندگی کے لیے اس کی کیا مرضی تھی, لیکن بہرحال اس چیز کو میں نے آگے کوشش کی کہ میں جہاں بھی ہو سکے میں خداوند کی خدمت بھی کروں, اور اس کے ساتھ دنیا میں جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں, دنیاوی زندگی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ساتھ چلتی ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن خداوند کے لیے بھی کام کرنا ضروری ہے. 1997 میں میری شادی ہوئی ناروال میں. یونس کھوکھر صاحب وہ فارماسیوٹیکل میں جاب کرتے تھے, فارماسیوٹیکل کمپنی جانسن اینڈ جانسن میں. تو آج کل وہ کانٹیننٹل فارما میں ریجنل سیلز مینیجر عہدے پہ ہیں. خداوند کا شکر ہے, خداوند نے ایک بہت اچھے پڑھے لکھے شخص کو میرا ساتھی بنایا. میں اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی. میں کہتی خداوند اگر کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے کو لائق ہوں, تو مجھ سے پیار کرتا ہے, تو پھر ایک ایسا شخص دے جو ایک تو لکھنے پڑھنے سے مجھے نہ روکے بالکل, کیونکہ میں لکھنے پڑھنے کو میں سمجھتی تھی کہ سانس کی طرح ہے ہمارے لیے. اگر میرے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگی, میرے پاس کاغذ نہیں ہوں گے, میرے پاس کتابیں نہیں ہوں گی, تو میں تو پتہ نہیں مر ہی جاؤں گی. زندگی میں یہ چیزیں میں سمجھتی تھی کہ میرے لیے اتنی ضروری ہیں, اور ابھی تک ہیں یہ. تو پھر کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ کا ساتھ دے. تو خداوند نے 1997 میں یونس صاحب کو میرا جیون ساتھی بنایا. تو پھر مطلب اس کے بعد جب زندگی آگے بڑھی, خداوند نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا. تو بچے جب چھوٹے تھے میں نے لکھنا پڑھنا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا. جب وہ اسکول جانے لگے تو پھر میں نے سلسلہ سٹارٹ کیا. تو یونس صاحب نے اتنی مطلب ان کا گفٹ تھا ایک میرے لیے کہ 2003 میں انہوں نے میرا سارا کلام اکٹھا کر کے تو اس کا کتابی شکل, اور اس طرح باقاعدہ جو تھا کتاب کی صورت میں
اپنے دوستوں کے سامنے ادیبوں شاعروں کے اس ادبی ماحول میں ادبی میدان میں سامنے لائی اس چیز کو. اور اس وقت وہ پہلی تقریب تھی وہ اواری میں انہوں نے بڑے شوق سے منعقد کروائی. شہزاد احمد ہمارے عہد کے بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر، انہوں نے میری اس کتاب کی تقریب فرمائی. مجیب الرحمان شامی صاحب باقاعدہ مہمان خصوصی، اور بہت سارے اچھے اچھے لوگوں نے، نامور رائٹرز نے شرکت کی. میری باقاعدہ مطلب ایک سمجھ لے کہ ایک ادب کی دنیا کے وہ دروازے سے میں اندر داخل ہوئی اور لوگوں کو پہچان ہوئی میری، اور وہ سمجھے، وہ جاننے لگے کہ آسرات کمل ایک لکھاری ہے جو ادب کے میدان میں، ادب کی دنیا میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اور یہ اس سے ایک بوسٹ ملا، اور خداوند کا شکر ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی چلتی رہی. اس کے ساتھ میری کتابیں بھی آتی رہی، میں لکھتی رہی. 2005 میں میں نے چونکہ روزنامہ پاکستان میں کالم نگاری شروع کی، اس سے پہلے روزنامہ آفتاب میں شروع کی دوستوں کے کہنے پہ. اچھا، وہ بڑا مزیدار کام تھا کہ میں جو کالم لکھتی تھی تو اس میں بھی ایسے لگتا تھا جیسے کچھ کہانی لکھ رہی ہوں. مطلب دیکھنا جو ہے اپنے ارد گرد جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سلسلے ہیں، انہیں پہ ہی قلم اٹھانا ہے. تو ایک سینسیٹیو بندہ جو ہے وہ تو، میرے جیسا بندہ تو بہت ہی فیل کرتا ہے ان چیزوں کو. میں نے لکھنا شروع کر دیا تو کالم لکھتے 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 کب میں کہانیاں لکھنے کی طرف آ گئی اس کا مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شاعری کے ساتھ میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنی شروع کی، پھر بڑی کہانیاں بھی لکھنی شروع کی، افسانے شروع کیے، اور وہ باقاعدہ رسالوں میں چھپنے بھی لگے. تو مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آ رہی ہے. چوپال میں ایک دفعہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، مشاعرہ تھا، تو ہمارے بہت ہی اچھے ایک رائٹر تھے، تو وہ اس بات پہ بہت غمزدہ ہو گئے. مجھے کہنے لگے میں بہت دکھی ہوں آپ کے لیے. میں نے کہا جی کیوں آپ دکھی ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ بہت اچھی شاعرہ ہیں اور شاعری چھوڑ کے آپ افسانے لکھنے شروع کر دیے آپ. تو ہم سے تو ایک شاعرہ جب چھین گئی تو میں نے انہیں تسلی دی. میں نے کہا نہیں، جو شاعر ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے. تو شاعری بھی کہیں نہیں جا رہی. ایک شخص کا ایک ٹیلنٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں سامنے آتا ہے. تو اس سے شاعری کو، ادب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں شاعری بھی کروں گی، میں افسانے بھی لکھوں گی، میں کالم بھی لکھ رہی ہوں. تو اس کے بعد پھر 2009 میں 2005 میں میری کالموں کی کتاب آئی، اور وہ کالم تھے جو خواتین کے حوالے سے میں نے زیادہ لکھے. انہی کو کمپائل کیا گیا جو خواتین کے مسائل پہ میں نے لکھے تھے. ویسے تو ہر کرنٹ سچویشنز پہ بہت زیادہ لکھا میں نے، لیکن کتابی شکل میں اس کو مطلب لیا. تو اس کو پھر جو ہماری خواتین کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور انہوں نے پرچیز بھی کی مجھ سے. تو یہ ایک اچیومنٹ تھی. اس کے بعد پھر جب افسانے باقاعدہ لکھنے شروع کر دیے، چھپنے شروع ہو گئے، تو پھر 2009 میں افسانوں کی کتاب انتظار کے نام سے منظر عام پہ آئی اور بہت پسند کی گئی، خدا ان کا شکر ہے. اور پھر آغا گل، بہت دنیا جانتی ہے ان کو، بہت بڑا نام ہے، بلوچستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں. اور انہوں نے کام کیا کیا ہے، سب سے جو یونیک کام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بلوچی بائبل کی تاریخ، ہسٹری، کہ کس طرح مسیحیت وہاں آئی اور کیسے وہاں بائبل کی ترویج ہوئی اور کام ہوا، اور کیسے لوگ مسیحی تھے وہاں اور کیا سلسلہ تھا. تو اس کو باقاعدہ انہوں نے کتابی شکل میں بلوچی بائبل کی تاریخ کے نام سے وہ باقاعدہ انہوں نے تاریخ لکھی. تو میری دلچسپی پیدا ہوئی کہ مجھے اس شخص کے بارے میں جو مسیح کے بارے میں اتنا جانتا ہے، اور وہ آج بھی اپنے گلے میں کراس پہن کے رکھتے ہیں. ایک لودھی پٹھان، ایک کتنا بڑا رائٹر، اور وہ آج بھی کراس پہنتا ہے اور عقیدت ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. تو میں نے پھر ان کے اس کام کو جو مسیحیت کے لیے، جو کرسچینٹی کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور جتنے افسانے انہوں نے لکھے جس میں انہوں نے بائبل کے سارے کریکٹرز، بائبل کی کوٹیشنز اور ساری چیزیں اس میں دی، تو میں نے پھر کتابی شکل میں اس کو ایک تھیسس کے طور پہ یا ایک ریکارڈ کے طور پہ ان کے لیے اس کو کام کو، ساری تنقید اور تحقیق اور سارا جمع کیا اور اس کو کتابی شکل دی. تو 2012 میں صحرا کی ہتھیلی پہ دیا، اس نام سے یہ کتاب جو تھی وہ منظر عام پہ آئی. اور وہ کتاب جو ہے وہ اتنا بڑا حوالہ بن گئی ان کے لیے کہ اب وہ یونیورسٹیز میں جہاں بھی ان پہ کوئی ایم فل ہوتا ہے، کوئی ایم اے کی کوئی تھیسس لکھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے، تو میری کتاب جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی اور نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد
फैसल आबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी जगहों पे, इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी में उन पे मकाला लिखा गया, तो उसमें हवाले के तौर पर वो किताब जो है वो शामिल है। तो खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए। फिर शायरी की पहली किताब 2003 में 3 आई में। थी। जी। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो शायरी इतनी जमा हो गई है उसको मतलब किताबी शक्ल में आना चाहिए। तो 2015 में आँख में पानी रहने दे के नाम से मेरी गज़लों और नज़्मों की किताब है, वो मंज़र-ए-आम पे आई, ये मेरे पास है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब आप कहेंगे कि पानी का हवाला जो है वो भी है और आँख का हवाला भी है। अच्छा, पानी का हवाला इसलिए है कि मैं समझती हूँ पानी जो है वो ज़िंदगी है। पानी की जो रवानी है वो ज़िंदगी की रवानी है। और अगर आँख में है, तो पानी जब आँख में होता है, तो वो क्या इंसान की आँखों को भी साफ करता है, इंसान के दिल को भी साफ कर देता है, पाक कर देता है। जब वो खुदा के सामने आँसू बहाते हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे हमारी दुआएँ जो हैं वो हूर की मानद आसमान पे पहुँचती हैं और खुदावंद उनको सुनता है। तो इस पानी के हवाले से पानियों का फूल और आँख में पानी रहने दे। तो ये हाँ। नाम जो थे ये अता हुए और मैंने अपनी किताबों के ये नाम रखे। जी, आसमा साहबा, इसी वाले से क्योंकि हम चाहेंगे कि लोग चाहेंगे कि साथ कलाम भी सुनना। तो जो हाँ आपने जी। ज़िक्र किया पानी का, आँख का, मुझे पता है कि बड़ी खूबसूरत ग़ज़लें इस हवाले से, आँख में पानी रहने दे। तो कुछ खुदावंद का अशआर जो हैं शुक्र। वो पेश करें ताकि लोग जो हैं वो आपकी शायरी और आपकी तख़लीक़ जो है उससे भी महज़ूज़ हो सकें। मैं चाहूँगी कि आगाज़ में एक हम्द, मेरी किताब की जो हम्द है जी। वो मैं आप लोगों के लिए पेश करूँ। कोई है तेरे मुकाबिल और ना कुछ हमसर हुआ, वाह! कोई है तेरे मुकाबिल और ना कुछ हमसर हुआ। तू जहाँ है मुझको दर तेरा दर अनवर हुआ। वाह! तू जहाँ है मुझको दर तेरा दर अनवर हुआ। वाह! राज है तू ही ज़मीनों आसमां के दरमियाँ। हुँ। राज है तू ही ज़मीनों आसमां के दरमियाँ। अनफस व आफाक तेरे सबका तू महवर हुआ। वाह! अनफस व आफाक तेरे सबका तू महवर हुआ। है मेरे इदराक से आगे के तेरे फैसले। है मेरे इदराक से आगे के तेरे फैसले। सर उठाए कैसे जो खुद खाक का पैकर हुआ। वाह! सर उठाए कैसे जो खुद खाक का पैकर हुआ। तेरा होना ही चलाता है निज़ामे हस्तबूत। तेरा होना ही चलाता है निज़ामे हस्तबूत। कादरे मुतलिक तू ही तू हामी व नासिर हुआ। वाह! कादरे मुतलिक तू ही तू हामी व नासिर हुआ। मेरी सारी आस का मंबा खुदाए जुल जलाल। वाह! मेरी सारी आस का मंबा खुदाए जुल जलाल। जो सुराही से निकल पाया मेरा सागर हुआ। वाह, वाह, वाह! जो सुराही से निकल पाया मेरा सागर हुआ। कोई है तेरे मुकाबिल और न कुछ हमसर हुआ। तू जहाँ है मुझको दर तेरा दर अनवर हुआ। वाह, बहुत वाह! शुक्रिया। वाह! बहुत, बहुत ज़बरदस्त। और ये हमदिया कलाम और लोग चाहेंगे कि साथ जो जो ज़िक्र हो रहा था आँखों का और पानी का, और वो ग़ज़ल जो है आँख में पानी रहने दे आगे, वो ज़रा आप पेश कीजिए। एक शेर और था, लिखा था मैंने, वो लहरों में रवानी मांगता है, वो लहरों में रवानी मांगता है, समंदर हो के पानी मांगता है। वाह! अजब से इब्तिला के दौर में भी वो जज्बे जावेदानी मांगता है। है। दिले नादा अजब से वसवसों में यकीन भी आसमानी मांगता जान है। मान। वाह! वफाओं में जवाल आने से पहले मोहब्बत की निशानी मांगता जान है। मान। तड़पता है मोहब्बत के लिए दिल, बलाए नागहानी मांगता है। वाह! कमल में कार थी जिस जा वफा की, वही मट्टी पुरानी मांगता है। पुरानी माँगता है। वाह! बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये गजल मैंने निकाल ली है जी। इसके हवाले से। दर्द कहानी रहने दे, वाह! आंख आंख में पानी के हवाले से। दर्द कहानी रहने दे, आंख में आँख में पानी रहने दे। दर्द कहानी रहने दे, आंख में पानी रहने दे। पतझड़ कल आ जाएगा,
آج جوانی رہنے دے. جوانی رہنے دے. واہ. پتجھڑ کل آ جائے گا, آج جوانی رہنے دے. سانس تو آنی جانی ہے, آنی جانی رہنے دے. رہنے دے. واہ. سانس تو آنی جانی ہے, آنی جانی رہنے دے. خوشبو رب کی ضامن ہے, واہ. خوشبو رب کی ضامن ہے. رات کی رانی رہنے دے. وقت کے بوجھل دریا میں, وقت کے بوجھل دریا میں ایک ویرانی رہنے دے. واہ. سونے گھر کے آنگن میں رت مستانی رہنے دے. رانی رہنے دے. واہ. حسرت کی ان بیلوں پر, حسرت کی ان بیلوں پر درد کا پانی رہنے دے. رانی رہنے دے. واہ. حسرت کی ان بیلوں پر درد کا پانی رہنے دے. اپنے میرے بیچ کمل, اپنے میرے بیچ کمل ایک نشانی رہنے دے. اپنے میرے بیچ کمل ایک نشانی رہنے دے. درد کہانی رہنے دے, آنکھ میں پانی رہنے دے. پانی رہنے دے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. اور وہ بھی انتہا ہونے سے پہلے. ہاں جی, اسی روانی میں اس کو بھی ذرا سنا دیجیے. ہاں جی. انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے, انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے. بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے. بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی, بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی. تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے. واہ. بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی. تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے. کاسائے ہمت نہ خالی ہو کبھی, کاسائے ہمت نہ خالی ہو کبھی. تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے. پھر سنیے گا, یہ محبت عمر بھر کا روگ ہے, یہ محبت عمر بھر کا روگ ہے. مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے. واہ واہ واہ, یہ زبردست. محبت عمر بھر کا روگ ہے. مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے. بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیان, فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. واہ واہ. بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیان, واہ. فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. آخری شعر ہے, زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل, زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل. بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے. واہ واہ واہ, بہت زندگی ایک خوبصورت. ساز ہے لیکن کمل, بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا آسنا صاحبہ, یہ ایک تو آپ نے میرا کام یہ آسان کیا کہ آپ نے ایک ہی لہر میں اپنا جو سارا سفر جو ہے وہ اس کو بیان کیا, اور جو میرے کویشچن ہے وہ ابھی ادھر ہیں اور میں ان کو ابھی ایڈجسٹ کروں گا. جی جی, اور وہ بڑا اچھا آپ نے کیا, آپ نے پوری ایک سٹوری جو ہے اپنی ساری سنائی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ نے فیل کیا, جب انسان فیل کرتا ہے کہ یہ سپاک ہے, آپ نے بھی کہا کہ جو تخلیق کار ہے یا جو شاعر ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ شاعری جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. اور پھر آپ نے جب آپ نے کہا کہ خاندان میں بڑا اچھا ماحول تھا, کتابیں تھیں اور یہ سارا جو آپ نے بتایا, تو آپ نے ابتدائی طور پہ جب لکھنا شروع کیا تو اصلاح کا ایک آتا ہے کہ یہ بحر میں ہے, وزن میں ہے, کیسے, تو یہ پھر اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جب تک ہم سیکھتے نہیں, ہم سے پہلے جو اتنی دنیا, اتنے بڑے بڑے رائٹرز, اتنا سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ لکھا, کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا نا. ہم جو نئے آنے والے جو طالب علم ہیں, تو وہ رائٹرز وہ سارا کچھ ہمارے لیے کا ساتھ چھوڑ کے گئے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس سے سیکھیں, اور جو ہمیں کوئی کمی کمزوری ہے ہم اس میں دیکھ کے کہ ہم اس معیار تک کیسے پہنچیں گے جو ایک معیار انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتابوں سے بھی استفادہ کریں, اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے بڑے بڑے رائٹرز ہیں تو ہم ان سے بھی استفادہ کریں اور سیکھیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم, ٹھیک ہے خدا داد صلاحیت ہے, خدا کی طرف سے ودیعت ہے یہ انسان کے لیے, ہم لکھتے ہیں, لیکن کچھ پیمانے جو ہیں ہمارے رائٹرز نے وہ طے کیے ہیں, اور چیز اگر ان پہ مطلب ہم
अवुर्द भी है, आमद भी है, आमद होती है, हम एक फ्लो में लिख लेते हैं सारा कुछ। लेकिन जो पैमाने हमारे माहिरीन ने तय किए हैं, उनके मुताबिक अगर कोई चीज़ होती है तो उसका लुत्फ़ ज़्यादा हो जाता है, उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो मैं जब आगाज़ जब मैंने किया, तो लाज़मी बात है, कच्ची-पक्की चीज़ें जब होती हैं तो उसको ज़रूरत होती है इस्लाह की। मैं इस चीज़ की कायल हूँ। कुछ लोग हैं शायद वो कहते होंगे कि हमें इस्लाह की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हर नए आने वाले को ज़रूर सीखना चाहिए इन चीज़ों को। तो इब्तदाई तौर पे मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर कमल फिरोज़ से राब्ता मेरा हुआ और डॉक्टर उन्होंने कमल सॉरी डॉक्टर कमल फिरोज साहब जो हैं उनसे आपने कितनी देर तक इस्तिफ़ादा किया? मैंने ब मैंने बहुत मुद्दत मतलब मैं जब लाहौर में आई 84 में मैं लाहौर में आ गई थी। उन ज़माने में शायद मैंने एफ़ए किया था ग़ालिबन, मैट्रिक या एफ़ए। तो उस वक़्त मैं लाहौर आ गई थी, तो यहाँ आके चूँकि उनकी एक धूम थी जी, और वैसे भी हम देखते थे कि हमारे क्रिश्चियन राइटर्स में कोई ऐसे शख्स हो, जिसे और वो रिसाला भी निकालते थे। तो मेरा जब उनसे राब्ता हुआ तो वो फिर मतलब प्रोग्राम्स जब होते वहाँ भी वो बुलाते और मौका देते मुझे पढ़ने का और फिर बैठते और जो कुछ मैं लिखती थी मैं उन्हें दिखाती और वो मुझे इस्लाह करते कि मतलब ये ऐसे कर लो, ये इस तरह से ऐसे है, ये इस तरह से ऐसे। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों से फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मैं सीखती गई। तो मेरी तो कोई मतलब 20-22 साल जी, उनके साथ सिलसिला रहा। लेकिन सिर्फ़ उनके साथ नहीं, उसके अलावा भी बहुत से लोग अच्छे लोग मुझे मिले। हाँ जी, उनमें पेशावर से हमारे एक बहुत अच्छे राइटर आया करते थे, उन्होंने बाकायदा उरूज़ पे किताब भी लिखी, सरवर सुलेमानी साहब। तो वो लाहौर में वो किताब उन्होंने अपनी मुझे गिफ्ट की उरूज़ और भूर के बारे में। हालाँ उससे पहले मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन किताब उन्होंने दी कि तुम इसको पढ़ो और इसमें से सीखो और देखो असातिज़ा ने मतलब क्या-क्या पैमाने जो हैं, वो सेट किए मतलब हैं, जी, ताकि शायरी जो है वो इधर-उधर ना निकल जाए, ये नहीं कि एक मिसरा कुछ लिख दिया, दूसरा जो है किसी और तरफ को मीटर निकल गया। तो इनमें एक तरतीब, एक रवानी जो है ना, वो ज़रूरी है। तो उनसे भी मैंने इस्लाह ली और भी बहुत दोस्त आते रहे जिनसे मैं हमेशा ही अपने आप को तालिब इल्म के तौर पे लिया है। मैंने कभी भी अभी भी मैं नहीं ये नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत मुकम्मल हो गई हूँ या मुझे बहुत कुछ आ गया है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना बिल्कुल, वक़्त गुज़र जाने के बाद, किताबें आ जाने के बाद अभी भी जी, सीखने की चीज़ें बाकी रहती जी। आसमा साहबा ये देखा गया कि क्योंकि मेरा भी शुभ शायरी से कुछ दिलचस्पी है, तो मैं देखता हूँ कि जब हम लिख रहे होते हैं तो कुछ आमद हो रही होती है तो कई बार एक शेर की फ़र्क-फ़र्क सूरतें बनती हैं। कभी आप लिखते हैं उसको तो कहते हैं कि ये इस तरह रखें या इस तरह, तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त ज़रूरत पड़ती है मशवरा होता करने है। की मशवरा मैं करने की कि कौन-सी सूरत ज़्यादा बेहतर है। मैं मुझे तो ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ। जी, मैं कई दफ़ा एक शेर लिख लेती हूँ, बल्कि पिछले दिनों तो मैंने अशआर की भरमार कर दी। रोज़ाना ही एक शेर कहीं न कहीं से नाज़िल हो जाता है, मैं फ़ेसबुक पे डाल देती हूँ। अच्छा उसमें मज़े की बात ये है कि उसमें वो कमी-बेशी होती है मेरे फ़ेसबुक के जो असातिज़ा है ना सारे के सारे, वो मुझे जी, कहीं न कहीं से गाइड कर रहे होते हैं, कि मतलब ये देखें ये कोई हरफ को थोड़ा ज़ायद हो गया या कम हो गया है, तो आप ज़रा इसको प्लीज़ चेक कर लें और मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा ये इस बात का मुझे इतना मज़ा आता है, मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन इस्लाह कहीं हो ही नहीं सकती। उसपे सादुल्ला शाह साहब हैं, कारी सादिक जमील साहब हैं और बहुत सारे हमारे अच्छे राइटर्स और जी। दोस्त हैं। हुँ। तो वो फ़ेसबुक पे इस्लाह करते हैं और मुझे इतना मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि ये सीखने की चीज़ें हैं सारी और मैं कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करती हूँ आम लोगों की तरह कि नहीं भई इन्होंने मुझे ये क्या बताया, मैंने तो परफेक्ट लिख के भेज दिया। भई परफेक्शन नहीं कभी भी किसी चीज़ में नहीं होती। उसमें सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए। तो और ये मैं मुझे अच्छा लगता जी, है। मुझे अच्छा जी और मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे शायरी है क्योंकि हम डालते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़े हौसले का काम है क्योंकि जब आप एक बार आ जाते हैं तो बहुत शुरा का काम है मेरे साथ भी आप मैं भी कहती हूँ आपके कि साथ भी बहुत है लेकिन जब आपके अंदर इत्मीनान होता है ना अपनी किसी चीज़ के बारे में, तहरीर के बारे में, तो फिर आप घबराते नहीं हैं जी, और इस चीज़ से भी नहीं घबराते कि मतलब कोई कोई तनकीद करता है या कोई इस्लाह करता है, तो मैं तो उसको मुस्बत पहलू देखती हूँ। मैं कभी इस चीज़ को बुरा नहीं मनाती कि मतलब मैंने ये चीज़ लिखी है तो दूसरा बंदा कह रहा है नहीं भई, ओहो! ये तुमने क्या लिख दिया? तो
مطلب یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ذرا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ تھوڑا کوئی ایسے کمی بیش، اور ان چیزوں سے میں سیکھتی ہوں. جی، میں جی. کبھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتی ہوں، مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے کیا لکھ دیا. بھائی جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ میرا لکھا ہوا، میں کسی سے نہ تو کسی کے غزل یا شاعری چراتی ہوں، نہ کسی کی نقل مارتی ہوں، نہ کسی سرکا کرتی ہوں، نہ مطلب یہ نہیں کہ غالب کی شاعری پاس رکھ کے تو اس کا ردیف قافیہ لے کے یا اس کو کچھ لفظ لے کے تو غزل بنا کے پیش کر دوں. جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ہے، میرا اپنے ذہن کی تخلیق ہے جو میں خود سوچتی ہوں. تو خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ میں اس طرح مطلب جو لوگ پوری پوری غزلیں چرا کے اپنا مطلب ایک نام بنانے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں اس کام کو پسند نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ریزمبلنس ہونا ایک اور چیز ہے کہ آپ کی شاعری، آپ کا ردیف قافیہ کسی بڑے شاعر مل سے گیا. یا کسی رائٹر سے مل گیا، وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن پوری چیز ہی لے کے اپنے نام سے چھاپ لینا، آ، جی، لکھ لینا، وہ میں پسند نہیں کرتی ہوں. جی. اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اچھا ہے، برا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ میرا، میں اس کو اون کرتی اچھا ہوں. خدا آپ ان کا نے شکر کہا. ہے، وہ دیتا ہے اور ہم لیتے ہیں. جی، جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو کوئی بھی تخلیق کار ہے اس کی تخلیق جو ہے اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک اپنا علیحدہ راستہ بنانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو ڈکشن ہے ہمارا، جو شاعری ہم پڑھتے ہیں وہ وہی باتیں ہیں، وہی منظر ہے، وہی حالات ہیں. یہ ہر شخص نے اپنے طریقے سے اس کو دیکھنا، محسوس کرنا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم شاعرات کی بات کرتے ہیں، بات ہوتی ہے تو جب ہم اپنی کمیونٹی میں، خاص طور پہ مسیحی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں تو بہت آٹے میں نمک کے برابر جو شاعرات ہیں، اور خاص طور پہ جو مین اسٹریم میں ہے، جو ویل ریکوگنائزڈ ہیں، جو پہچانی جاتی ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، ہماری جو میجورٹی کے بہت لوگ ہیں کم، وہ بھی بہت کم ہے، جاتے ہیں. بہت کم. تو یہ آپ یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کتنی ہماری مسیحی شاعرات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم میں ہے یا تخلیق کار ہیں، یا تھوڑا سا بتائیے کیوں یہ کیوں تعداد جو ہے وہ کم ہے؟ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیلنٹ تو شاید ہمارے پاس ہے، لیکن ان کو آگے آنے کے لیے وہ واقع میسر نہیں. مجھے جو وجہ نظر آتی ہے کہ جس طرح میرے والد صاحب نے مجھے نہیں روکا، اعتماد دیا، اور میں مطلب لکھنے پڑھنے کا کبھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا. اور پھر خداوند نے ایسا شخص مجھے دیا جس نے مجھے پرموٹ کیا، حوصلہ افزائی کی، اور مجھے آگے اپنے ساتھ لے کر چلے. تو اس طرح کا ماحول میسر ہونا بڑا ضروری ہے. ہماری بچیاں بہت پڑھی لکھی ہیں، اب جو ہیں اس دور میں اب کافی آگے آ بھی رہی ہیں اور بہت اچھا لکھ بھی رہی ہیں. لیکن پھر بھی وہ تعداد نہیں ہے جو ہونی چاہیے. کم ہیں بچیاں، لیکن مجھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں وہ ماحول اور وہ حالات دستیاب نہیں کہ وہ کس طرح آگے آئیں. اور ہم دیکھیں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ تنظیم جو بنائی گئی پچھلے 40 سال سے کام کر رہی ہے. بے شک ہم رائٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی خواتین بہت ہی کم رہی. مطلب جب سے میں اس میں شامل ہوں 2 4 5 شاید نام تھے، اور وہ بھی گھریلو زندگی تک محدود تھے. کبھی وقت ملا باہر نکلا کچھ کرے، مطلب فل فلیج میری طرح باہر نکلنا، یا آئرین فرد کی طرح یا دوسری خواتین کی طرح. ابھی بھی خواتین اپنے کاموں میں مصروف ہیں، یا جابس کر رہی ہیں، جو کچھ کر رہی ہیں. تو ادبی زندگی کے لیے، ادبی کاموں کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہے کہ وہ حالات، وہ چیزیں وہ میسر نہیں ہیں. اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں آگے آئیں اس میدان میں، تو لازمی طور پہ جو ان کے جو مطلب والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ان کو ضرور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو آگے بڑھانے کے مکتب. لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے حالات میسر کرنے چاہیے. اگر مطلب ادبی ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی میں کوئی دلچسپی ہے، مطلب اکثر ہی یہ مطلب میسج ہمیں ملتا ہے نہیں جی ہماری فلاں مصروفیت ہے، ہم ایسے ادھر چلے گئے ادھر اپنی دلچسپی تو خیر ایک چیز ہے، لیکن حالات اور ماحول میسر نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ. یورپ کی بات فرق ہے کہ وہاں ایکول رائٹس ہیں سب کے، اور پاکستان میں جس طرح خواتین کے ساتھ حالات ہیں، یا جس طرح سے وقت گزرتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ بغیر جینٹس کے، بغیر کسی مرد کے
اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا، اکیلے موو کرنا اور سارا کچھ کرنا جو ہے نا وہ ابھی مشکل ہے، جی جی مشکلات کا شکار ہے خواتین. جی تو یہ بھی ایک چیز ہے. آسما صاحبہ، دیکھا گیا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں آ، ان وہ شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان پہ سرمایہ کاری کرتی ہیں، ان کو اون کرتی ہیں. بالکل ہم صحیح. نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو فنکار ہیں، شاعر ادیب، یہ وہ تخلیق کار ہونے کے باوجود اس طرح زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے. ان کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہوتے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پاکستان میں جو لکھاری ہیں، ادیب ہیں، شعراء کرام ہیں، ان کی جو حوصلہ افزائی جس طرح ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہو رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو اس میں کون سی رکاوٹیں جو ہیں وہ درپیش ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ حوصلہ افزائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. دوسری چیز، ہماری رائٹرز ہم بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے غزل لکھ لی، نظم لکھ لی، ہم رائٹر ہو گئے، لیکن شاعری میں یا تحریر میں وہ وہ وزن، وہ کشش ابھی تک میرا نہیں خیال کہ میں نے جتنے اپنے ارد گرد موجود رائٹرز کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، وہ اس معیار کی تخلیق ہوتی ہے کہ عام میڈیا میں، عام لوگوں میں جا کے وہ پذیرائی حاصل کرے. ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ عام لوگوں کی نسبت چکے غربت کا شکار زیادہ ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہیں، اور یہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تیسری یہ کہ مسلم حکومت ہے تو مسلم رائٹرز کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن کرسچن رائٹرز کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی مطلب انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز نے یا دوسرے بڑے اداروں نے کرسچنز کو بلایا ہو، ان کے لیے کوئی پروگرام ترتیب دیے ہوں، یا ان کی کوئی کتابیں چھپوائی ہوں، یا ان کو اپریشیٹ کیا ہو. تو یہ اور اس کے لیے بھی ہمارے سیاستدان میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ذمہ دار ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی ہماری آواز اوپر پہنچائی نہیں. دوسری بھی ہمارے جو بڑے رائٹرز جو بن گئے ہیں اپنی محنت سے، اپنے بل بوتے پہ، وہ بھی ہمارے رائٹ آنے والے رائٹرز کے لیے کوئی ایسا انہوں نے راستہ نہیں بنایا کہ دوسرے لوگ اس راستے پہ چل کے اس سطح پہ پہنچے، یا مطلب اپنا ایک نام جو ہے ایک بڑا نام بنا سکے، مین سٹریم میں آ سکے. ہم اگر ہیں اس جگہ پہ تو ہم اپنی کوشش سے ہیں، ہماری کسی نے مدد نہیں کی، ہم اپنی کوشش سے آگے آئے ہیں. اور باقی جو لوگ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی کوشش سے آ رہے ہیں. کسی ادارے کی، کسی اکیڈمی کی، کسی تنظیم کی کوئی مدد حاصل نہیں. تو ہمارے کرسچن لوگوں کے لیے تو کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں. میں نے کوشش کی پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ میں رہتے ہوئے کہ ہم کرسچنز کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم ہر سال کانفرنس کرتے ہیں، اس پہ ہم سوچتے ہیں. تو اس دفعہ میری بڑی خواہش تھی کہ ہم اکیڈمی آف لیٹرز میں اپنی کانفرنس کریں. ہمارے خواب ادھورے رہ گئے. میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے رائٹرز وہاں جمع ہوں گے، ہم چیئرمین اکیڈمی کے پاس جائیں گے، ہم اپنی گزارشات جو ہیں ان کو پیش کریں گے، کرسچن رائٹرز کے مسائل کون سے ڈسکس کریں گے. اور جیسے غریب رائٹرز کو وظیفہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہمارے رائٹرز جو ہیں وہ بھی اپنی تخلیقات ان کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ہم بھی رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی مطلب حکومت کی طرف سے کو وظائف ملیں، یا ہماری کو کتابیں چھاپی جائیں، یا کچھ اس طرح کے سلسلے کیے جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کرونا آ گیا اور اس نے ہمارے سارے خواب جو تھے وہ چکنا چور کر دیے، توڑ دیے. تو اس کے بعد پھر اب کبھی ماحول ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم پھر اکیڈمی کی طرف جائیں اور اپنی یہ گزارشات، سفارشات جو ہیں وہ ہم ان کو پیش کریں کہ ہمارے رائٹرز کو بھی بلایا جائے بڑی بڑی کانفرنسز میں. وہ فود باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ان میں ہمارے رائٹرز کو بھیجا جائے. پاکستان میں جو بڑے بڑے سیمینارز اور پروگرامز ہوتے ہیں، اکیڈمی کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ان میں ہمارے لوگوں کو بھی مطلب کوٹا ہی بنا دیں ان کا کہ بھائی 100 لوگ اس میں آ رہے ہیں تو کم سے کم 5 تو کرسچن ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز، مطلب اس طرح کو کام کیا جائے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ بنائیں. ایوارڈز ہیں، کبھی کوئی مطلب نذیر قیصر صاحب کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 3-4 دفعہ ان کا نام گیا اور ان کو ابھی تک ایوارڈ نہیں مل سکا جس کا کہ وہ حق رکھتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ صرف میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ
बहुत बड़ी ज़्यादती है कि इतना बड़ा मतलब नाम नज़ीर मतलब कैसे। हमारे हमारे वहाँ इतने कोई फुटिंग स्ट्रांग नहीं हमारी। हमारे लोग जो हैं, हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे वज़ीर मशीर जो बन जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते इस चीज़ के लिए। वो मतलब एहतजाज ही नहीं करते कि भाई हमारे लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। हमारे लोगों को भी मतलब आगे लाया जाए, उनको कुछ मतलब किया जाए। डॉक्टर कमल फिरोज़ को मिला, तो वो उनके अपनी ज़ाती कोशिशों की वज़ह से, अपनी हिम्मत और हौसले की वज़ह से मतलब बिलाखिर उनको अवार्ड मिला। और नसरीन अंजुम भट्टी साहबा को, वो तो खैर बिलाशुबा एक बहुत बड़ी राइटर थी। मतलब ये नाम खुद खुद बनाए उन्होंने, अपने लिए खुद मेहनत की, तब यहाँ तक पहुँचे। अब हम लोग जो हैं, हम भी पीछे-पीछे मेहनत करके जा रहे हैं, लेकिन ये गिला है मुझे, गवर्नमेंट से भी और हमारे अदबी अदारों से भी, हमारे बैरून मुल्क जो अदारे हैं, उनसे भी, कि वो कोई ऐसी कोई मतलब हमारे लोगों को फंडिंग नहीं है। हमारे क्रिश्चियन राइटर्स के लिए कोई फंडिंग नहीं, मतलब क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड इतनी बड़ी तंजीम इतनी मुद्दतों से काम कर रही है, और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस करनी होती है, हम सब दोस्त मिल के पैसे जमा करके हम लोग कॉन्फ्रेंस कराते हैं। हमें कभी किसी तंजीम ने हमारी मदद नहीं की। क्या आप लोग मतलब राइटर्स जमा हों, ये राइटर्स के लिए करें, ये करें। राइटर्स मुआशरे का ज़हन होते हैं, दिमाग होते हैं। उनकी मुआशरे की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। वो बेहतर तौर पे समझते हैं कि मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या-क्या बेहतरियाँ हम पैदा कर सकते हैं, मुआशरे की सोच कैसे बदल सकते हैं। शायर जो है, अल्लामा इकबाल की शायरी ने कैसे माहौल को बदला, ज़हनों को बदला। तो क्या हमारे लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि अपने लोगों के ज़हनों को बदलें, इम्प्रूव करें, आगे आएँ, आगे बढ़ें, तरक्की करें, मेन स्ट्रीम में शामिल हों, अपना मनवाएँ, अपना नाम बनाएँ। तो क्यों अ, इतने कम लोग हैं? जी, जी। तो हमारे लोगों की अगर कोई शोहरत, इज़्ज़त है, तो वो हम लोगों के वो अपनी दरमियान ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा तो ये चीज़ें ये होनी चाहिए, ये चीज़ें ये होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और जो नहीं है तो उससे हमें मतलब अफ़सोस है हमारे कि हमारे अदारे जो जी, हैं, बाय कम आप यकीन करेंगे 75 शायरों का पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया से मैंने कलाम इकट्ठा करके रखा हुआ। मैं उनकी एक किताब छपवाना चाहती ताकि एक जगह पे कंपाइल हो जाए, एक किताब छप जाए कम से कम एक बड़ी, ताकि लोगों तक जाए, मुस्लिम्स तक जाए, दोस्तों तक जाए, अकेडमीज़ तक जाए, ताकि लोगों को पता हो कि क्रिश्चियन राइटर्स भी हैं और कितना अच्छा लिखने वाले हैं। और मैं हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम उस किताब को छपवा सकें, और इतना इतना महँगाई हो गई है, इतने सिलसिले हो गए हैं बिल्कुल। कि अभी तक हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम कुछ करें उसके लिए। बाकायदा वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। जी, तो जो लोग देख रहे हैं, मैं बल्कि उनसे भी अपील करूँगी कि आप में से अगर कोई इतना को हौसला रखता है, तो हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस बड़े काम को करें और हम अपने लोगों को दूसरों तक पहुँचाएँ। ताकि लोगों को पता हो कि देखें भई क्रिश्चियंस में कैसे-कैसे हीरे पड़े हुए हैं, कैसे-कैसे अच्छे राइटर, अच्छे शायर मौजूद हैं, कि इज़ हमारे लिए इज़्ज़त का बायस हो। एक नामवरी हमारे लोगों को मिले। जी, जी। एक कोशिश जो हम एक कर सकते हैं, वो हम करना चाहते हैं। करना चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल और अब थोड़ा-सा माहौल को चेंज करते हैं। आप अपना कलाम जो है वो सुनाना बंद ना करें। वो भी साथ-साथ संजीदा बातें भी जो है ज़रूरी हैं और साथ-साथ माहौल जो है उसको हल्का-फुल्का करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपना कलाम जो है वो ज़रा पेश कीजिए। मैं एक ये अलहम्रा रिसाला है, ये आज ही मुझे मौसूल हुआ है, ये छपता बड़ा ज़बरदस्त रिसाला अ, शाहिद अली खान साहब का। तो इसमें मेरी नज़्म छपी है, मैं नज़्म भी लिखती हूँ, तो वो मैं चाहूँगी कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। नज़्म का उन्वान है तअय्युन। तअय्युन। डूबते सूरज के ज़िक्र पर डूबते सूरज के ज़िक्र पर उसके शफ़क़ रंग चेहरे पर बिखरे हुए नूर की रोशनी में, नहाए हुए तमतमाए चेहरे, अपनी गुनूदा आँखें उठा-उठा कर दाद देते। अपनी पलकों पर ख्वाबों के भारी ग़िलाफ़ उड़े। सोने-जागने की कैफ़ियत में वो यकीनन फ़ैज़ को याद करते। यशकेब के शेरों से दाद देते। कभी वो कायनात की माहियत परखते, कभी उफ़ुक़ के उस पार महबूब के हुस्न के किस्से लिखते। कभी फूल, पत्ते, तितली, खुशबू, जुगनू और सैरे गुलशन में नई तर्ज़े अदा के कसीदे कहते। फ़ितरत के असरार-ओ रमूज़ पर बात करते। कभी बहती नदी के किनारे किसी रंगीन मछली जैसे दिलकश पाँव के हलकोरों पर नज़्में लिखते। मैं जानती हूँ
قیمتی لوگوں کے لفظ بھی قیمتی ہوتے ہیں. کبھی کبھی سوچتی ہوں امجد کی تحریر یا تابش کی نقالی ہمیں معتبر کر سکتی ہے، تو پھر حرف کس آسمان سے اتریں گے جو میرے دل کا سرمایہ بنے، میری روح کی جلن پر برسات بن کر اترے. دوستان عزیز، میں ایک لکھاری ہوں جس کے پاس لفظ نہیں، حرفوں کے قید نے رسوائیوں کی اتھاہ میں پھینک دیا ہے. یوں ڈھیروں بے وقت لمحوں میں زندگی کا تعین نہیں ہو سکا. بہت شکریہ. اچھا آسنا صاحبہ، یہ جو نیچرل بہاؤ ہے آپ کی نظم میں کہ جب وہ آپ پیش کرتی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ. یہ یقیناً شعری ریاضت ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا تھا مطالعہ، مشاہدہ اور مشورہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں، تو یہ بہت ہم ضروری ہے. دیکھتے ہیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو شعر ہوتا ہے یا جو نظم ہوتا ہے، اگر شعر ہوتا ہے تو اس میں بہت دفعہ شعریت جو ہے وہ اس کی کمی ہو جاتی ہے. نظم ہوتی ہے تو وہ ایک لگتا ہے کہ خالی ہے جذبوں سے. آپ کا دیکھا میں نے کہ اس میں ایک ڈکشن بہت خوبصورت ہے، جو الفاظ نگاری ہے اور منظر نگاری، تو یہ آپ کے افسانوں میں بھی ہے کیونکہ وہ ان کو بھی میں نے پڑھا ہے. تو یہ آپ کس سے متاثر ہیں؟ یہ کہاں سے یہ چیزیں، کہاں سے یہ مضامین جو ہیں وہ آتے ہیں؟ جی کہاں سے یہ مضامین کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مضامین جو ہیں وہ بس آسمان سے اترتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹرز کو پڑھا تو ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں کسی کی نقالی کرتی ہوں، یا میں نے کبھی میرے ذہن میں ہوتا ہی نہیں کہ مطلب یہ چیز میں یہ سوچتی ہوں جو میں لکھ رہی ہوں یہ پہلے کسی نے نہیں لکھا. ہو سکتا ہے کسی نے لکھا بھی ہو، لیکن میرے اپنے الفاظ ہیں جو کچھ. اچھا، جس وقت لکھنا ہوتا ہے نا، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک ذہن بنتا ہے. وہ چیز کہانی ہے، نظم ہے، غزل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنا آپ خود لکھواتی ہے. بلکہ کئی دفعہ تو مہینوں میں کچھ نہیں لکھتی، اور کئی دفعہ کوئی ایسی کہانی خود بخود ذہن میں بنتی ہے، کوئی چیز آتی ہے اور وہ پھر گھومتی رہتی ہے دماغ میں. پھر جب تک میں اس کو لکھ نہیں لیتی وہ بس گھومتی ہے. ایسے ہی ناولٹ جب میں نے لکھے تو مدتوں پہلے میرے ذہن میں بنتے رہتے. ایک رائٹر کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے دماغ میں وہ سارا کچھ پہلے جمع ہو جاتا، کہانی کے سٹارٹ سے لے کے کہانی کا اختتام. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا ہے یہ تو بالکل میرے جیسی ہی بات ہے. تو لازم ہے مجھ سے پہلے اتنے رائٹر گزرے ہیں، تو کسی نہ کسی میں یہ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہانی جو ہے وہ میں روٹیاں پکا رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں کوئی کام کر رہی ہوں، سلائی کر رہی ہوں، وہ دماغ میں مسلسل گھومتی رہتی ہے چیز، وہ خود بخود بنتی رہتی ہے، اس کے کیریکٹرز خود بخود آتے رہتے ہیں. اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں پھر ان کو بس لکھتی چلی جاتی ہوں، اور وہ لکھا جاتا ہے، اس کے چاہے 50 صفحے ہوں یا 100 صفحے ہوں یا صرف 5 صفحے ہوں یا 4 صفحے ہوں. تو اس طرح سے وہ چیز جو ہے نا وہ چلتی ہے. تو اس میں میں کسی سے متاثر نہیں ہوں. متاثر ہونے سے مراد کے بڑے بڑے رائٹرز میں نے پڑھا ہے سب کو، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ میری کوئی چیز ملتی نہیں، اور نہ ہی میں کسی کی کوئی چیز لیتی ہوں، اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز کسی کوئی لکھ چکا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرا اپنا ہے، میرا اپنے ذہن کی تخلیق ہے. وہ اچھا ہے، برا ہے، کم زیادہ، کچا پکا یا بہت اچھا، وہ سب کا سب میرے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی ہے. اور یہ تخلیق کیسے ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتی، بس یہ اترتی ہے قدرت کی طرف سے، یہ ودیعت عطیہ، ہوتی ہے، میں بالکل لکھتی چلی عطیہ ہے. جاتی. یہ عطیہ خدا بندی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تخلیق ہے، جو تخلیق کار ہے، جو اوریجنل شاعر ہے، رائٹر ہے، ادیب ہے، وہ خدا کی طرف سے ہی یہ ایک بہت بڑی دین ہے جو چیزیں ہیں. ابھی نہیں جی آسنا صاحبہ، یہ آپ نے ذکر کیا تھا علم عروض کا بھی. آپ نے کہا کہ جی ایک کتاب جو ہے وہ کسی نے آپ کو دی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ زور ہے علم عروض پہ، سیکھنے پہ، اور جی ایک آرٹ سی بن گئی ہے، کیونکہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے آپ نے فیس بک کا بھی ذکر کیا اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری جو ہے اس کے لیے علم عروض کتنا ضروری ہے، یا یہ ایک نیچرل بہاؤ ہے، یا جو اوریجنل شاعر ہے اس کو شاید اس طرح ضرورت نہیں پڑتی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
نیچرل شاعری تو ہے، شاعری ہوتی ہی نیچرل ہے، جو شاعری ہوتی ہے، جو اچھی اور سچی شاعری ہے وہ نیچرل ہے. لیکن علم عروض ہم اس لیے سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو ایک پیمانہ طے کیا ہے اساتذہ نے، ہم اس پہ مطلب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ نہیں آپ نے یہ کیا لکھ لیا. بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سیکھتے نہیں، یا ہم کسی سے اصلاح نہیں لیتے، یا ہم نے اس کو پڑھا نہیں، ہماری چیز ایسے ہی بس مکمل ہے. ایک تو نیچرل بھاؤ ہے، ایک نیچرل آپ کے اندر، مطلب میں شعر لکھتی ہوں تو خود بخود ایک ردھم میں آ جاتا ہے، خود بخود ہی آتا ہے. تو وہ مطلب خود بخود آتا ہے، ردھم میں بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کو ضرور چیک کر لینا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں جی یہ وزن سے ہٹا ہوا ہے، یہ بحر سے خراب ہوا ہوا ہے، اس کا کہیں ساکت لفظ ہو گیا، کہیں اوپر چلا گیا. حالانکہ مجھے خود ان چیزوں کا بالکل بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جو لیکن ایوب یہ ہے ردھم اس ایک کے خود بخود ہی ردھم آتا ہے. تو بس باقی اگر نہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو مطلب ہم چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. بعد میں اس میں مطلب تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑتا ہے، گزارنا پڑتا ہے تاکہ جب ہم پیش کریں دوسروں کے سامنے جی تو جی اساتذہ نے جو معیار مقرر کیے ہیں ان کا لحاظ رکھا جا سکے، اور یہ جی ضروری ہے، سمجھتے ہیں. جی آپ نے مختلف اصناف جو ہیں ادب کی، ان میں آپ نے طب آزمائی کی ہے، اس میں کالم نگاری ہے، تنقید، تحقیق، افسانے، ناول، غزل، نظم جو ہے. لیکن آپ نے گیت جو ہیں وہ لکھے ہیں، یا میری نظر سے نہیں گزرے، مسیحی گیت. ہم یوسف نیر میں نے صاحب کو دیکھتے ہیں، ان کے گیت ہیں. جی جی پتہ پتہ کیا، یہ بھی ایک خداوند کی طرف سے مسئلہ ہے، سلسلہ ہے. میں نے ہمیشہ کرسمس پہ نظمیں بھی لکھتی ہوں، غزلیں بھی لکھتی ہوں، شاعری کرتی ہوں، اور رسالوں میں چھپتی بھی ہے، اور گیت بھی میں نے لکھے. ایون کہ ہم نے ایک دفعہ کرسمس پہ میرا گیت کمپوز کر کے میں نے اور یونس صاحب آپ کو پتہ ہے کتنا اچھا گاتے ہیں، جی جی تو واقعی. وہ ہم نے گایا بھی، لکھے میں نے ہیں. لیکن اس طرح کہ مطلب کچھ سنگرز دوسرے گائیں یا میں دوسروں تک وہ بھیجوں اور کروں، اس سلسلے میں میری کمزوری سمجھ لیں، کہہ لیں. یا دوسرا یہ ہے کہ شاید میں ویسا نہیں لکھ پاتی ہوں جیسا کہ لوگ میرے کو کوئی زیادہ کچھ اسکیل ہوتا ہے شاید، یا کچھ. لیکن لکھا تو ہے میں نے، مسیحی شاعری میں نے کی ہے، مضامین بھی لکھے ہیں، کیا ہے سارا کچھ. بلکہ پچھلے دنوں میں نے چند اشعار لکھے تھے. وہ تھا ایک نور نے ہاتھ پھیلایا، کرسمس کے حوالے سے. ایک نور نے ہاتھ پھیلایا، میرے گھر تک چل کے آیا، واہ. اس بھٹکی ہوئی دنیا کو تارے نے راہ دکھلایا. دکھلایا. قدرت چرنی میں آئی، ایک گیت ہاں. الوہی گایا. ہم. افلاک کے لب خنداں تھے، دھرتی کا من مسکایا. واہ. مریم کی گود مبارک جس گود میں یسوع آیا. آیا. واہ. مریم کی گود مبارک جس گود میں یسوع آیا، میرے دل کے اندھیاروں میں ایک نور سا بن کر چھایا. آیا. انسان بنا ہے یزداں، یوں قدرت کو پھیلایا. لب پہ تیرا شکرانہ، انسان کو اپنا بنایا. نہ تیرے سوا کوئی جگ میں، نہ تیرے جیسا آیا. آیا. واہ نہ واہ واہ. تیرے سوا کوئی جگ کوئی میں، جگ میں نہ تیرے جیسا تیرے آیا. جیسا آیا. واہ 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 واہ. تو مطلب یہ نہیں کہ میں لکھتی ہوں، بس میری کمزوری سمجھ لے کہ میں کسی سنگر تک نہیں بھیجا کچھ اچھا اچھا. گانے کا جی سلسلہ. جو حالانکہ آپ کے گیت اتنے خوبصورت لوگوں نے گائے ہیں، جی اور جی. بس یہ کمی رہ گئی اس بات کی، لیکن میں لکھتی ہوں، خدا ان کا شکر ہے ایسی بات. اچھا یہ بتائیے کہ لاہور کی جو ادبی فضا ہے وہ کیسی ہے، لاہور کی سرگرمیاں، کیونکہ مجھے تو عرصہ دراز ہو گیا پاکستان سے آئے ہوئے یورپ میں، تو آپ بہت کس طرح دیکھتی ہیں، اور خاص طور پہ جو مشکل. جو مشاعروں کے لحاظ سے، جو خاص طور پہ جو کمیونٹی میں ہماری میں اس حوالے سے کس قدر پور امید فضا ہے؟ پر امید فضا تو اس کے بارے میں کیا کہوں. عام جو ہماری فضا ہے، مطلب ادبی فضا، اس میں سب سے بڑی ایک کمی کمزوری ہے، جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گروہ بندیاں اور مطلب اس طرح کی چیزیں، یعنی یہ بہت زیادہ ہے.
اتنے ادبی گروپ بن چکے ہیں رائٹرز کے، اور ہر رائٹرز نے مطلب جو گروپ بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، مطلب جمع کیے ہوئے ہیں جو صرف ان کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے گروپ کو پسند نہیں کرتے یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادبی حوالوں سے ایسا ہی ہے۔ میں تو خیر کسی گروہ میں یا کسی گروپ میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے تو جو بھی کوئی بلاتا ہے میں اس کے پروگرام میں جاتی ہوں، آتی ہوں اور پڑھتی ہوں، اور میں نے مطلب ایسی وہ بنایا بھی نہیں۔ اور جہاں تک ہمارے کرسچنس کی بات ہے تو کرسچنس چونکہ اتنے رائٹرز ہیں ہی نہیں، تو وہ کیسے گروپ بنائیں؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، گروپ بھی ہیں، اور یہ بھی کہ فلاں اس تنظیم کا بندہ ہے، اس کے پروگرام میں نہیں جانا اور فلاں کے پروگرام میں ہمیں جانا ہے، یہ چیز ہے ہمارے درمیان۔ ہمارے کرسچن رائٹرز بھی بہت مطلب جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کہیں کسی گروپ میں کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، مطلب اکثر مجھے نہیں بلایا جاتا، آئی ڈونٹ نو کیوں، کیونکہ میرا کسی سے تو ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ایک چیز بری طرح سرایت کر چکی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے ادب کی ترقی نہیں ہونے والی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو ہمیں دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، دوسروں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا، دوسروں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا۔ صرف ہم اگر اپنا ہی سوچیں گے تو پھر یہ بات، 4 لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اپنے اپنی گروپ بنا کے، ٹولے بنا کے تو اس کام کو کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں۔ جب تک ہم مل کے اور ایک دل ہو کے کوئی کام نہیں کرتے اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ لاہور کی ادبی فضا میں سمجھتی ہوں ایسی ہی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک مسموم ہے، صرف ان ذہنوں کی وجہ سے اور سوچ کی وجہ سے کہ ہمیں تو سب کچھ مل جائے یا ہم سب کچھ حاصل کر لیں اور دوسرے کو ہم وہاں تک نہ جانے دیں جہاں تک اسے جانا چاہیے، یا ہم اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹانگ کھینچنے کا سلسلہ تو پاکستانیوں کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ گئے تھے پاکستانیوں کے جہنم میں ایک سائڈ پہ، تو سارے کسی جہنم کے کسی کونے میں مطلب کوئی فرشتے نہیں کھڑے ہوئے تھے، پاکستانیوں پہ کھڑے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ ایسا کیوں؟ کہتے جی یہ لوگ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو ٹکنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر مطلب ہمیں نگران مقرر کیا گیا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ ادب انسان کو باادب بناتا ہے۔ اگر ادب آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا تو پھر آپ نہ رائٹر ہیں، نہ ادیب ہیں، نہ شاعر ہیں۔ انسان کا ذہن بدلنا چاہیے، انسان کی شخصیت کو بدلنا چاہیے، اس کی سوچ کو بدلنا چاہیے، اس کی گفتگو کو بدلنا چاہیے، پھر انسان شاعر بھی ہے، پھر انسان ادیب بھی ہے، پھر انسان رائٹر ہے، اور پھر سب کچھ ہے۔ میں یہ سمجھتی جی جی، بہت شکریہ۔ اور آپ کے نزدیک جو اچھا شعر ہے وہ کیا ہے؟ آپ کس طرح تعریف کریں گی کہ یہ شعر ہے؟ اچھا شعر جو ہے نا وہ اپنا خود منوا لیتا ہے۔ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کے سچے جذبوں کا اظہار اس میں ہونا چاہیے، ہر انسان محسوس کرے، سننے والا پڑھنے والا، کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو وہ دل کی بات جو ہے نا، جو مطلب جو بات میرے دل میں ہے، دوسرے نے جو شعر کہا ہے وہ میرے دل کی بات اس نے کر دی، یہ چیز ہے۔ تو وہ شعر وہ بڑا شعر ہوتا ہے جو ہمیں اپنے دل سے قریب محسوس ہوتا ہے۔ تو جتنے اشعار نے اب تک شہرت حاصل کی ہے، آپ کوئی بھی پڑھیں سنیں، تو وہ انسان کے اس موجودہ حالات پہ، جی اس کے ارد گرد پہ، اس کے ذہن پہ، اور انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے پہ وہ جو کام کرتا ہے، جی، وہ بڑا اور سچا شعر ہے۔ بہت میں نے اچھا۔ ایک دفعہ اور ایک شعر لکھا تھا، تو اس پہ مجھے ایک ایسے شخص نے داد دی کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ دنیا میں شاید ہی کسی شعر پہ داد دیتے ہوں گے۔ جی جی وہ شعر تھا، یہ شاید آپ نے بھی اس پہ لکھا تھا: ہم جب ہیں دوسروں کی پیروی کرتے پیروی رہے، کرتے رہے، ہاں، زندگی بھر زندگی کو ملتوی کرتے رہے۔ ملتوی کرتے رہے، ہاں، تو راولپنڈی کے ہمارے اتنے بہترین ایک شاعر ہیں اور بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے نامور اسکالر ہیں، جی ڈاکٹر سید شبیر الحسن رضوی، جی پنڈی میں۔ تو انہوں نے اس شعر پہ داد دی، میں حیرت زدہ رہی کتنی دیر۔ میں نے کہا اس سے زیادہ بالکل تعریف اور اس سے زیادہ کہ مطلب ایک چیز ہے، وہ دل کو چھوئی ہے، تو چھو لیا اس نے دل کو۔ بالکل بالکل میں میں سے سمجھتی ہوں کہ وہ چیز جو ہے نا جی وہ جی بن جاتی ہے، وہ کام بالکل بن بالکل جاتا ہے۔
وہ ہو اور جاتا میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا خیال ہے وہ اپنا آپ خود منواتا ہے. ہے، منوا میں لیتا ہے، بالکل جی منوا جی لیتا میں نے یہ ظفر اقبال صاحب کا آپ کو پتا ہے بہت بڑا نام ہے، ہے ان کیا کا. بات ہے، ان کیا کا بات ان کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا تو انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی, جو ہمارے ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اچھا شعر جو ہے وہ چاہے میرے کسی دشمن کا بھی ہو میں اس پہ بھی داد دیتا ہوں. ہائے، کیا بات، یہ کتنی بات بڑی ہے، یہ بات ہے. بات، ہاں, یہ یہ بڑے بات ہے، انسان کی بات ہے کہ یہ بات ہے، اچھا شعر. آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں داد دینے میں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر انداز کر دیں گے آپ کو, کرتے یا ہیں، وہ نہیں داد دیتے، نہیں داد دیتے، سمجھیں گے کہ شاید ان کے داد دینے کی نہ دینے کی وجہ سے شاید آپ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے یا نہیں. لیکن یہ بہت اچھی ان کی بات لگی. میں ذاتی طور پہ جب بھی کوئی شعر دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, میں ہمیشہ اس کو پڑھ کے بالکل، اور بالکل، اس کو انجوائے کر کے دوبارہ پھر اس کو تعریف کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بالکل، کہ جب ہم بالکل، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جو اچھائی خوبی کسی شخص میں ہے, کیونکہ اچھائی اور خوبی جو ہے یہ خدا کی صفت ہے, تو ہم اس شخص کی تعریف نہیں کر رہے, ہم دوسرے لفظوں میں ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں جس نے وہ بالکل، خوبی جس اور نے اچھائی. یہ دیا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، بالکل صحیح. تو کچھ سنائیے, اور کیونکہ ہمارا وقت جو ہے گھنٹہ ہو گیا تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلے اینڈ میں دو چار اشعار اور اب بس 2 غزلیں ہیں ان کے, 2 4 اشعار ہی. جی جی پلیز ارشاد. غزل کے چند اشعار. ہاں. تیرے لہجے کی تب و تاب میں گم رہتے ہیں, تیرے لہجے کی تب و تاب میں گم رہتے ہیں, ہم تمناؤں کے گرداب میں گم رہتے گم ہیں, رہتے ہیں. واہ. ہم تمناؤں کے گرداب میں گم رہتے ہیں, وہ سلیقہ ہے تیری حاشیہ آرائی میں, وہ سلیقہ ہے تیری حاشیہ آرائی میں, تیرے الفاظ کے اعراب میں گم رہتے ہیں, تیرے الفاظ کے اعراب میں گم رہتے ہیں, ایک نادیدہ سی مسکان لیے ہونٹوں پر, ایک نادیدہ سی مسکان لیے ہونٹوں پر, تیری پیشانی کی محراب میں گم رہتے ہیں, تیری پیشانی کی محراب میں گم رہتے ہیں, ہم فقیروں سے محبت کی دعا لے جاؤ, ہم فقیروں سے محبت کی دعا لے جاؤ, دل کی ٹوٹی ہوئی مضراب میں گم رہتے ہیں, ہم فقیروں سے محبت کی دعا لے جاؤ, دل کی ٹوٹی ہوئی مضراب میں گم رہتے ہیں, کیا بگاڑے گی ہمارا کسی تشکیق کی کرد, کیا بگاڑے گی ہمارا کسی تشکیق کی کرد, ہم سفرزاد ہیں اسباب میں گم رہتے ہیں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. اور ایک اور غزل کے, تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے, تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے, دل کو طوفان سے ڈر لگتا ہے, تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے, دل کو طوفان سے ڈر لگتا ہے, مجھ کو کافر نہ کہیں کر دے گے, تیرے ایمان سے ڈر لگتا ہے, مجھ کو کافر نہ کہیں کر دے گے, تیرے ایمان سے ڈر لگتا ہے. شعر سنیے گا. پالتی ہوں میں پرندے گھر میں, پالتی ہوں میں پرندے گھر میں, مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے. واہ واہ, بہت خوبصورت, دوبارہ کہیے. جی پالتی ہوں میں پرندے گھر میں, مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے, چھوڑ جائے نہ کہیں رستے میں, چھوڑ جائے نہ کہیں رستے میں, دل کے مہمان سے ڈر لگتا ہے, زہر بویا ہے کنول چاروں اور, اب گلستان سے ڈر لگتا ہے, پالتی ہوں میں پرندے گھر میں, مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام اور آپ کی باتیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہماری گفتگو ہوئی ہے بہت ہی زبردست. ہم نے بہت چیزیں جو ہے کچھ ابھی رہ گئی ہے اس پہ تشر گیا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کچھ بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی میں نے اپنے افسانوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی. سمسن جاوید صاحب, میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ مطلب نہیں, وہ آپ نے شروع میں ہی کر دیا تھا, وہ آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عموماً جو افسانہ نگار کہانی نویس ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کو کوٹ کرتے ہیں, وہاں سے لیتے ہیں. تو آپ کے افسانے اور کہانیوں کے کون سے ایسے المیہ ہیں
جو آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں؟ جی جہاں تک کہانی افسانے کی بات ہے، ناولٹس کی بات ہے، تو یہ ہمارے ارد گرد ہے. ہمارے ارد گرد کہانیاں بکھری ہوئی ہیں. ہر گھر میں اور ہر شخص کے پاس ایک کہانی موجود ہے، اور انہی کہانیوں کو، انہی چیزوں کو لے کے انہیں مطلب تھوڑا رنگ دے کے اب سمجھیں کہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یہ ہمارے مشاہدے ہیں، ہمارے تجربے ہیں، یا ہم سفر کرتے ہیں، یا ہم جاتے ہیں آتے ہیں، یا ملتے ہیں لوگوں سے، تو انہی سے یہ چیزیں آتی ہیں. میں نے افسانہ لکھا تھا رزق خاک، اور وہ لکھا تھا جب 2008 میں جو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تو وہ زلزلے کے حوالے سے. اور آپ یقین کریں گے کہ نہ میں وہاں گئی ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں ان حالات کو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. صرف جو کچھ میں نے اخباروں میں پڑھا، جو کہانیاں میں نے سنی، جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا، اور وہ جب میں نے لکھی تو آپ یقین کریں میری اپنی آنکھوں میں آنسو تھے کہ وہ درد، وہ دکھ، اس کو جو میں نے محسوس کیا جیسے ان لوگوں نے محسوس کیا، تب وہ چیز جو ہے وہ بنتی ہے، وہ کہانی لکھی جاتی ہے، وہ ناولٹ لکھا جاتا ہے. وہ چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور وہ خود ایک چیز ایک مل جاتی ہے، ایک ٹاپک مل جاتا ہے، تو اس پہ پھر وہ چیز خود بخود بننا شروع ہوتی ہے. اور یہ سب ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ افسانوی چیزیں ہیں، افسانوی باتیں ہیں، یہ گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے ارد گرد اتنا کچھ ہے کہ ہمیں کچھ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسے ایسی ہولناک چیزیں ہیں، ہولناک باتیں ہمارے ارد گرد. ہمارے ارد گرد جو وڈیرائزم ہے، ہمارے ارد گرد جو خان ہیں، جو رئیس ہیں، جو امراء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، آپ دیکھیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کی عورت کس قدر پسی ہوئی ہے، میں نے اس پہ بہت لکھا ہے. اور ہمارے مرد کی جس طرح پرورش کی جاتی ہے، جس طرح عورت کی جاتی ہے، جس طرح کے حالات دیے جاتے ہیں، میں کہتی ہوں ہمارے معاشرے میں اتنا کچھ ہے کہ ہمیں باہر جانے کی اور باہر سے جا کے کہانیاں لانے کی تو ضرورت نہیں. باہر کے اپنے مسائل ان کے اپنے رائٹرز کرتے ہیں، لیکن ہمارے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد میرے اپنے گھر میں اتنی کہانیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر یہ تحریروں میں ایک جدت بھی ہوتی ہے، افسانے کی جدت، جو صرف تشبیہات، اشاروں سے اس طرح بات کی جاتی ہے. تو وہ پھر ہماری قابلیت ہے. جی سلامتی. ہم نے جو پڑھا جی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو ووکیبلری ہے ہمارے پاس. تو اب اتنے بڑے رائٹرز، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہزاروں سالوں سے جو کچھ لکھا گیا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، وہ ہمارے لیے ہے. ایک معیار سیٹ ہوا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ہم ان سے سیکھیں، پھر تاکہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں، کہانی بھی ہمارے ارد گرد ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس لفظ نہیں، وہ کہانی مطلب کیسے لکھی جائے گی، کیسے صفحے پہ منتقل ہو. تو اس لیے ہم اس کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں، اور اس جی میں محترمہ، ایک اور کویسچن ہے کہ کرسچن رائٹر گلڈ کی آپ بہت عرصہ سے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری آ رہی ہیں. میرا خیال ہے جب تک 3 بار کافی منتخب ہوئی. 3 بار بن چکی ہوں، اور میں تو پچھلے 25 سال سے 30 سال سے اس کی ممبر ہوں کرسچن رائٹرز جی گلڈ. جی میں وہ اسی حساب سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب بھی مطلب سیالکوٹ کی بڑی خدمت رہی ہے، وہاں بھی کچھ لوگ الگ ہیں، یہاں لاہور میں الگ ہیں، جو ابھی تک کرسچن رائٹر گلڈ کو اس کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے، امبریلا کے نہیں. کہہ لیں یا مل کے نہیں جی چلے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ایسے ہی کچھ لوگوں نے انا کا بھی مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھ بالکل اس کے ساتھ کرسچن رائٹر گلڈ کے ساتھ یہ نہیں یہ چلتے؟ جی سمسن بھائی، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہر جگہ پہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، اگر وہ کچھ اچھا لکھنے والے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، برتر سمجھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں. کرسچن رائٹرز گلڈ میں ہماری یہ کوشش ہوئی، بلکہ پچھلے سال جب ہم نے لاہور میں بہت بڑی کانفرنس کی، اور میں نے ہر ممکن طریقے سے، ایون کہ ہمارے جو مخالف رائٹرز تھے، جو ہمارے پروگراموں میں نہیں آتے یا نہیں آنا چاہتے یا ہمارے ساتھ مل کے نہیں چلنا چاہتے، رائٹرز ہونے کے حوالے سے کہ وہ ہمارے کرسچن رائٹرز ہیں، میں نے سب کو دعوت دی، سب کو بلایا.
اور جب بلا لیا تو اس میں مخالفت کرنے والے اتنے زیادہ تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پہلے اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مخالفت کیوں کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اب بھی ابھی گروپ بندیوں کی اور فضا کی بات ہوئی تو میں نے بتایا مانی بھائی کو کہ مسموم ہے فضا، اور اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن مسموم ہے ابھی. وہ اس طرح کلیئر نہیں ہوئے کہ ہم دوسرے کو برداشت کریں. ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم دوسرے کو تسلیم کریں. اور ہماری مطلب میں بتانا نہیں چاہتی ہوں لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے، کرسچن رائٹرز گلڈ کے پیرالل بہت ساری تنظیمیں کرسچن رائٹرز کی، جن میں کو 5 رائٹرز ہیں، 10 رائٹر کرسچن رائٹرز گلڈ کو توڑنے اور خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کر رہے ہیں اندر کا، کہ رائٹرز کو اپنی طرف لگاتے ہیں اور اپنی ایک نئی تنظیم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. فائدہ کوئی نہیں اس کا. فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ بہتر کام کر سکیں گے اپنے لیے. لیکن اگر انا اور اس طرح کی چیزیں یا غصہ یا نفرت یا حقارت، یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسیحی ہونے کے ناطے یہ نہیں ہونی چاہیے. محترمہ آسنا صاحبہ، یہ ویسے آنا چاہیے سارے کرسچن کو، رائٹرز کو یہ محسوس کرنا چاہیے یا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کو مل بیٹھ کے یا اکٹھا چل کے اس کی پروموشن کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. میری طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ بھی، اور آپ کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تھینک یو. تو فادر جی، آپ کا جی ٹائم میں نے لیا، تھینک یو آپ کا بھی. بہت شکریہ سیمسن جاوید صاحب، آپ نے بہت اچھے سوال کیے. اور آسنات کنول صاحب، آپ کی باتیں بھی بہت اچھی خوبصورت ہیں، اور کلام بھی ہم نے سنا. اور تشنگی ہے کہیں پہ کیونکہ بہت سارے ایریا جو کور نہیں ہو سکے، لیکن کوئی بات نہیں، وی ول فائنڈ ٹائم اگین. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کا کوئی میسج اگر ہو. آپ نے ہمارے چینل کے حوالے سے تو بات شروع میں کی، جو چینل بہت بڑا کام کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو قریب لا رہے ہیں، دل جوڑ رہے ہیں، اور محبت کا ایک آفاقی پیغام جو ہے وہ آپ پھیلا رہے ہیں اپنے اس کرسچن نیٹ ورک کی وجہ سے. اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ سب رائٹرز کو یہاں بلاتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خداوند آپ کو بہت ترقی دے، بہت کام کریں آپ، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور رائٹرز کو اسی طرح موڑے. اور میرا میسج صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جہاں بھی ہیں ہمیں ایک ذہن ہونا چاہیے، ایک سوچ رکھنی چاہیے کہ مسیح کا پیغام یہی ہے کہ ہم محبت کا یہی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے قدورتوں کو، نفرتوں کو، حقارتوں کو نکال کر مسیح کی محبت کو پھیلائیں ایک دوسرے تک. رائٹرز ہم بعد میں ہیں، لیکن محبت کا آفاقی پیغام پہلے ہے کہ جب تک وہ ہمارے دل میں نہیں، ہم رائٹرز نہیں. بہت شکریہ. جی محترمہ آسنات کنول صاحبہ، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے قیمتی وقت جو ہے وہ ناظرین کو بھی اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کو بھی دیا. مجھے یاد ہے کیونکہ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں، وہ چاہے مشاعرے ہوں، کرسمس پہ ہو، روزوں کے دنوں میں بھی، تو آپ آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی آپ کی اچھی بات ہے، گڈ ول ہے. کیونکہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو ہماری شراکت ہے، جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے، تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ شامل ہوتی ہیں پروگرامز میں، اور اس طرح جو سلسلہ وہ آگے بڑھتا ہے. آپ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہوں گی. جی 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 جی، بہت شکریہ. اور ناظرین، جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے تھے، خاص طور پہ فیس بک پہ، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس دیتے ہیں، آپ ہمیں مفید مشورہ جات دیتے ہیں. اور میں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے محترمہ آسنات کنول صاحبہ کا مشکور ہوں، جناب سیمسن جاوید صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور جو شکیل ڈیوڈ ہیں، خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کنٹرول روم ہے. آج سیمسن جاوید صاحب بھی کنٹرول روم میں ہے. وہ عموماً میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اکٹھے مل کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے حصہ انہوں نے اپنا ڈالا ہے. میں ان کا شکرگزار ہوں. اور یہ چینل کو چلانے میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. جاوید بھٹی صاحب ہیں، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے دوست تو ہے باب، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
اس دعا کے ساتھ کہ خدا جو ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس کورونا کی وبا کو جو دنیا میں جس نے انسانوں کا امن اور سکون برباد کیا ہوا ہے، خدا اس وبا کو دنیا سے دور کرے، ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرے، اور ہم اسی طرح جو اچھائی اور نیکی ہے اس کا پرچار کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔